अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके मोस्ट फेवरेट नॉवेल महकता इश्क की एपिसोड 46 के साथ। अरे आप समझ रहे होंगे कि मैं जो है एपिसोड नंबर जो है वो गलत बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट एपिसोड से दोबारा 46 एपिसोड, ये कैसे हो सकता है? अब तो मैं बताती हूँ आपका इसका रीज़न क्या है। दरअसल हुआ ये कि हमारे पास काफ़ी लोगों की जो है फरमाइश आई कि हमने महकता इश्क को जो है वो अभी मज़ीद रीड करना है। आप इसको इतनी जल्दी एंड मत कीजिए, हम इसका एक भरपूर एंड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये नावल थोड़ा सा लंबा चले। तो हमने सोचा कि एपिसोड एंड करने का तो हम एक दिन में कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा एंड देना है जो आपको सदियों याद रहे कि भाई कोई महकता इश्क नाम का नावल भी आया था, तो फिर जो है आपको हम ये नावल थोड़ा सा लंबा करके देते। तो ज़्यादा लंबा नहीं, एपिसोड 45 तक जो है नावल चैनल पर मौजूद है पहले से। तो मज़ीद 3 से 4 एपिसोड्स में हम इस नावल को ख़त्म कर देंगे और इंशाल्लाह दिसंबर में आपको ये नावल कंप्लीट मिल जाएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि 2023 में भी चलेगा ये वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह एक एपिसोड आज आई है, एक एपिसोड हम 2 से 3 दिन बाद लेकर आएंगे आपके लिए। और इंशाल्लाह उसके बाद जो अगली एपिसोड होगी ना, वो इसकी लास्ट एपिसोड होगी इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों ने जो है सपोर्ट करना है राइटर को, ताकि जो है वो आपके लिए इसी तरह एपिसोड लेकर आती रहें। और जी जनाब, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़रार जो है वो इस बार मिनसा से काफ़ी ज़्यादा खफा है, और मिनसा जो है इसको मनाने की अपनी मासूम सी कोशिशें भी कर रही है। तो देखते हैं कि आज की एपिसोड में मिनसा की कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं। चलें फिर एपिसोड को रीड करते हैं, मगर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला ये नावल आपको सबसे पहले पढ़ने को मिल सके। चले जनाब, अब इंतज़ार की घड़ियाँ करते हैं ख़त्म और स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। महकता इश्क, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 46। वो कितनी देर तक उसे टिकटकी बांधे देखता रहा था। उसका हुस्न ऐसा नाजुक, ऐसा दिलकश, ऐसा दिल मोह लेने वाला था कि वो चाहकर भी अपनी नज़रें उसके नाजुक वजूद से नहीं चुरा पा रहा था। वरना इरादा तो अभी मिनसा की मज़ीद कुछ और दिन तक अकल ठिकाने लगाने का था। ये कब पहनी? उसने मिनसा की सतवा नाक में चमकती हुई लौंग पर उंगली रखी तो वो सुर्ख पड़ती बेचैन सी होकर पीछे हटी। पर मुकाबिल चुकन्ना था। उसने एक झटके से मिनसा की कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे अपनी सिमत खींचा था और अब बड़ी तवज्जो से मिनसा के चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था, जो उसके हसार में आंखें नीचे लरस रही थी। घनेरी पलकों का जाल, सतवा नाक में दमकती हुई लौंग, सुर्खी माइल लब, कुछ भी तो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। ये हुस्न, ये शबाब तो सराहे जाने के लिए था। इससे पहले कि उसकी ये बेखुदी किसी बेख्तियारी में तब्दील होती, उसे मिनसा का उसकी ज़ात को इग्नोर करना याद आया और वो सूरत से अपने नफ्स पे लगाम डालता हुआ उसकी कलाई आज़ाद कर गया। जाओ, मुंह धोकर आओ। उसने मिनसा की सूजी आंखों और सुर्ख पड़ते चेहरे से नज़रें हटाकर उसे हदायत की, तो वो उसे मज़ीद खफा ना करने का सोचकर उसका हुक्म मानती वॉशरूम चली आई। वॉशरूम में सिंक के ऊपर लगे आईने में अपना अक्स देखा तो ज़रार हमदानी की कुर्बत की वजह से उसका चेहरा दमक रहा था। गुलाबी गाल सुर्ख हुए पड़े थे और आंखों में शर्म व हया के डोरे। ज़रार की बेखुदी याद करके उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया।
1-2 منٹ تک گہرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا اور چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر گیلا چہرہ تولیے سے پونچھ کر وہ باہر نکلی۔ سامنے ہی ہاتھ میں بخار کی گولیاں اور پانی کا گلاس لیے زرار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر بیٹھو۔ منسا کو دیکھتے ہی اس نے سنجیدگی سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تابیداری سے بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ یہ دوا لو۔ اس نے ہتھیلی پر 2 گولیاں نکال کر اس کے آگے بڑھا کر پانی کا گلاس آگے کیا۔ منسا نے خاموشی سے نظریں جھکائے۔ اس کی چوڑی مردانہ ہتھیلی پر سے وہ دونوں گولیاں اٹھا کر اپنے منہ میں رکھی اور پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ چند گھونٹ پی کر اس نے گلاس سامنے کھڑے زرار کو واپس پکڑایا۔ وہ گلاس لے کر پلٹنے لگا تھا کہ حیران رہ گیا۔ منسا نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روکا تھا۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے پہلے منسا پھر اس کے دودیا حنائی ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا، جسے وہ بچوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئی تھی۔ یہ اس رشتے میں منسا کی پہلی پیش قدمی تھی۔ وہ 1000 خفگیوں کے باوجود بھی منسا کی کبھی بھی کسی بھی پیش قدمی کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ بنا کچھ کہے پانی کا گلاس سائیڈ میز پر رکھ کر وہ منسا کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کے وجود کو بے ساختہ اپنے بازو کے حصار میں لے گیا تھا۔ کہو کیوں روکا ہے مجھے؟ نرمی سے سوال کیا۔ آپ؟ منسا نے نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ بے چین ہوا۔ منسا، وہ اپنا تمام غصہ ان سیاہ کانچ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھلا چکا تھا۔ ساری ناراضگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ آپ مجھ سے خفا ہیں نا؟ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ منسا نے نظریں اٹھاتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے معافی مانگی۔ دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ زرار کے اندر جذبوں کا طوفان انگڑائی لینے لگا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی دسترس میں تھی، اس کے عشق میں مہکنا چاہتی تھی۔ منسا، زرار کی بھاری گمبھیر آواز ابھری۔ کوئی بھلا اپنی زندگی سے بھی خفا ہو سکتا ہے؟ اس نے بات کرتے کرتے منسا کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ وہ ابھی بھی گرم تھی۔ ابھی تمہارا آرام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے منسا کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے بستر پر نرمی سے لٹایا اور کمفرٹر اڑا کر خود بھی لائٹس آف کر کے بستر کی دوسری سائیڈ سے آ کر لیٹ گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ منسا اس کی زندگی، اس کی محبت اس کے پہلو میں تھی۔ اس سے زیادہ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ کچھ دیر بعد اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ منسا کی پیشانی پر رکھا تو بخار قدرے کم لگا۔ سو جاؤ، وہ منسا کے سر میں انگلیاں سہلاتا ہوا بولا۔ اس کی انگلیوں کی مسیحائی منسا کو اپنی رگ رگ میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون سی ہو کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ صبح منسا کو سوتا چھوڑ کر وہ اپنے آفس نکلنے سے پہلے عاتکہ کو منسا کی طبیعت کے بارے میں انفارم کرنا نہیں بھولا تھا۔ آج اسے اپنے گلاسکو آفس میں ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ پہلے ہی شادی، پھر اس حادثے کی وجہ سے اس کا کافی کام پینڈنگ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اب اسے سر کھجانے کی فرصت تک نہ تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر کو بلوا کر اس کا چیک اپ کروا لیتی ہوں۔ عاتکہ نے اسے تسلی دی، جس پر وہ سر اس بات میں ہلاتا ہوا گلاسکو کے لیے نکلا تھا۔ آفس پہنچ کر اپنے سیکرٹری سے پورے دن کا ٹائم ٹیبل سننے کے بعد وہ فائلز چیک کر رہا تھا جب سیکرٹری نے اینڈریو اور ازلا کے آنے کی اطلاع دی۔ انہیں اندر بھیجنے کا کہہ کر اس نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ ہیلو، دروازہ کھول کر پرکشش سی ازلا اور اینڈریو اندر داخل ہوئے۔ تم دونوں یوں اچانک ادھر؟ وہ خوش دلی سے اٹھ کر ان سے ملا۔ بیٹھو۔
اس نے آفس کے سینٹر میں موجود صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کیا اور انٹرکام اٹھا کر سیکرٹری کو کافی لانے کی ہدایت دی۔ کیسے ہو؟ اینڈریو نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ شادی مبارک ہو زرار۔ خاموش کھڑی ازلا نے دل مضبوط کر کے اسے مبارکباد دی۔ تھینکس۔ زرار اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر فوری سنجیدہ ہوا۔ ازلا اس کی اچھی دوست تھی اور اس نے ہمیشہ اسے دوستوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ کب ازلا نے اس رشتے کو دوستی سے ہٹ کر دیکھنا شروع کیا، یہ وہ نہیں جان سکا تھا، اور اگر منسا اس کی زندگی میں نہ آتی تو شاید وہ اس سے شادی کر بھی لیتا، لیکن محبت، عشق، یہ نہ ہو پاتا کہ عشق تو بس ایک سے ہی ہوتا ہے، اور وہ ایک اس کے لیے صرف اور صرف منسا تھی۔ ازلا جو پہلے ہی زرار کے نکاح کے بعد خود کو سمجھا چکی تھی اور اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے جب پاکستان میں زرار پر حملے کی خبر سنی تو خود کو اسے دیکھنے، اس سے ملنے سے روک نہیں پائی تھی۔ ازلا، زرار سنجیدہ ہوا تو وہ اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر ہنس پڑی، زبردستی کی ہنسی۔ زرار، جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم ہو ہی اتنے ہینڈسم، ڈیشنگ، اوپر سے لارڈ کہ ہر لڑکی تم پر فدا ہو جاتی ہے۔ اگر میں بھی ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لہجے میں کانچ کی سی کرچیاں نوحہ کر رہی تھیں۔ اینڈریو نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ تم سے دستبردار ہونا آسان نہیں تھا، مگر مجھے فرینا نے بتایا کہ تم منسا سے کتنا پیار کرتے ہو، کیسے اسے بچانے کی خاطر گولی تک کھا گئے۔ تمہیں رک گئی۔ اگر تمہاری خوشی منسا ہے تو میری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہاری خوشی کا احترام کروں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں یہ شہر، یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں، بس اسی لیے سوچا کہ جاتے جاتے تم سے ایک بار مل لوں، پھر نہ جانے ہم مل سکیں کہ نہ مل سکیں۔ ازلا نے نرمی سے اپنی بات کر کے اسے شاکڈ کر دیا تھا۔ ازلا، اینڈریو، تم لوگوں کو یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھے دوست بھی تو ہیں۔ زرار سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، ہم دوست ہی تو ہیں، پر ازلا بولتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ جانے دو زرار، کہ اب جانا ہی مناسب ہے، اور اب میں اتنی بھی اچھی نہیں ہوں کہ ایسی فضا میں سانس لے سکوں جہاں… اس نے ایک گہری سانس بھر کر جملہ ادھورا چھوڑ کر خود کو کمپوز کیا۔ گڈ بائے لارڈ زرار ہمدانی، وہ تیزی سے کہہ کر بنا رکے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اینڈریو نے مناسب الفاظ میں اس کے رویے پر معذرت کرتے ہوئے زرار سے مصافحہ کیا اور ازلا کے پیچھے نکل گیا۔ ایک عہد دوستاں اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ جلدی جلدی کرتے بھی اسے گلاسکو سے نکلتے نکلتے شام ہو چکی تھی۔ رات 9 بجے کے قریب وہ مینشن پہنچا تو اس کے آتے ہی عاتکہ نے ڈنر ٹیبل ریڈی کروا دی تھی۔ وہ فریش ہونے کمرے میں آیا تو منسا بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھنے لگی تھی کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے سے منع کرتا اپنا کوٹ صوفے پر ڈال کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور سیدھا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جو اب قدرے ٹھنڈی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اب ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی بولی۔ ڈنر ادھر کرو گی یا نیچے چلنے کی ہمت ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ نیچے، منسا نے دھیرے سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر آرام دہ ٹراؤزر شرٹ پہن کر باہر نکلا، گیلے بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کیا اور بستر کی طرف آ کر منسا کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تو وہ جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ گئی۔
ہلکے سے جھٹکے سے اس نے منسا کو اٹھایا اور اسے ساتھ لیے نیچے آ گیا جہاں رونق لگی ہوئی تھی۔ ارحم، احراز، فرینہ سب موجود تھے۔ ہلکی پھلکی باتوں میں سب نے مل کر ڈنر کیا۔ ڈنر کے بعد کافی کا دور چلا، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ تم کوئی نائٹ سوٹ پہن لو تاکہ آرام سے سو سکو۔ اس کے قمیص شلوار سوٹ کو دیکھتے ہوئے زرار نے سنجیدگی سے اسے ہدایت دی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ اس کو عاتکہ اور علینا نے ڈیزائنر جدید فیشن کے ایک سے بڑھ کر ایک لباس، ضروری سامان، نائٹیز سب ارینج کر کے دیا ہوا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے اپنے لیے مختص دیوار گیر کلوزٹ کا دروازہ کھولا جہاں ایک طرف رنگ برنگے پارٹی ڈریسز، نارمل کیجول ڈریسز، پاکستانی لباس اور دوسری طرف اس کے سلیپنگ ڈریسز سلیقے سے ترتیب کے ساتھ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ زرار اس کا شوہر تھا اور اب وہ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اسے آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ سوچ بچار کر اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک قدرے مناسب پنک کلر کی ڈھیلی سی لمبی میکسی نما نائٹی کا انتخاب کیا۔ لباس بدل کر اپنے لمبے گھنے گھٹنوں سے نیچے آتے بال، جن پر یہ اسکاٹ لینڈ کا اکڑو لارڈ بری طرح سے عاشق ہوا تھا، انہیں کھول کر سنوارا۔ اب وہ زرار کے لیے اپنی بھرپور ذہنی اور جسمانی آمادگی کے ساتھ ہر طرح سے تیار تھی۔ اس نے کلوزٹ بند کر کے اس کے آگے لگے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس کی گوری گلابی رنگت پنک نائٹی میں اور دمک رہی تھی۔ نازک سراپے کے خد و خال واضح ہو رہے تھے، جسے دیکھ کر اس کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا تھا۔ کھلے سلکی سیدھے لمبے بال اس کی پوری کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ زرار کی وارفتگی یاد کر کے اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس حلیے میں زرار کا سامنا کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، پر روٹھے ہوئے سیاں کو منانا بہت ضروری تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے لمبے دراز بال آگے سینے پر پھیلائے، پھر اپنے پرفیوم کلیکشن سے ایک بوتل اٹھائی۔ اس سب عمل میں اس کے ہاتھوں کی لرزش بہت واضح تھی۔ پرفیوم چھڑک کر اپنی نم ہتھیلیوں کو آپس میں سختی سے بھینچتی ہوئی وہ بڑی ہمت کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ اس حلیے میں زرار کا سامنا کرنا، یہ سوچ سوچ کر اس کا وجود پسینے میں ڈوبا جا رہا تھا۔ گھبراہٹ الگ سوا نیزے پر تھی، اور دل وہ تو کسی سرکش گھوڑے کی طرح دوڑے چلا جا رہا تھا۔ اپنے بری طرح دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے ڈریسنگ روم کے دروازے کو دھیرے سے کھول کر اچٹی نگاہ کمرے پہ ڈالی۔ اندر کمرے کی ساری لائٹس آف تھیں۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے لائٹس آف کر کے لیٹ گیا تھا۔ بس ایک ہلکی سی نیلگوں سی ڈم لائٹ آن تھی۔ وہ دھیرے سے احتیاط سے قدم با قدم چلتی ہوئی بیڈ کے نزدیک آئی جہاں زرار لیٹا ہوا تھا۔ جھک کر دیکھا، زرار سو چکا تھا، اس کا انتظار کیے بغیر۔ منسا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زرار کو جگا پاتی یا شکوہ کرتی۔ وہ خاموشی سے اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی خود بھی بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ اس کی گھنیری پلکیں بند آنکھوں پر ہلکا ہلکا لرز رہی تھیں۔ آنسو بہنے کو تیار تھے جنہیں وہ بمشکل روکے ہوئے تھی۔ خود سے لڑتی زرار کے رویے کو سوچتی ہوئی وہ کب نیند میں اتری اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ صبح سویرے اپنے مخصوص وقت پر زرار کی آنکھ کھل چکی تھی۔ بازو کا زخم ابھی پوری طرح بھرا نہیں تھا تو جم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جاگنگ کرنے کے ارادے سے اٹھنے لگا تھا کہ برابر میں لیٹا وجود اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ پوری طرح سے کمفرٹر میں پیک ہو کر سو رہی تھی، بس خوبصورت چہرہ باہر تھا اور اس کے بال۔ رات جس طرح وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، اسے ڈر تھا
کہ کہیں وہ اپنی ساری شدتیں اس نازک آگ وجود پر لٹا نہ دے۔ ابھی منسا بخار سے اٹھی تھی، اسے کمزوری بھی بہت تھی، وہ ابھی اسی لیے اسے کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے لائٹس آف کر کے وہ سو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جیسا مضبوط ارادوں کا پکا انسان اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب اس پاکیزہ رشتے کے اثرات تھے جنہوں نے اس کے جذبات و احساسات کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس نے جذبوں سے بھرپور نظروں سے اپنے پہلو میں سوئی ہوئی منسا کو دیکھا، جس کے لمبے بال تکیے اور چادر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر تراوٹ سی ابھری تھی، دل پرسکون سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہر صبح ایسے ہی چاہتا تھا۔ نرمی سے منسا کی سمت جھکتے ہوئے اس نے تکیے پر پھیلے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرا، سلکی سیاہ چمکدار بال۔ اس نے مٹھی میں بھرے انہیں سونگھا۔ جادوگرنی، وہ بڑبڑایا اور دھیرے سے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے معتبر کرتے ہوئے آہستگی سے اس کے وجود پر سے کمفرٹر ہٹایا۔ ارادہ اسے جگانے کا تھا۔ گلابی نائٹی میں اس کا وجود اس قدر دلکشی لیے ہوئے تھا کہ زرار کے اندر ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحے ٹکٹکی باندھے اسے گرم نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، قبل اس کے کہ وہ بہک جاتا یا اپنے سرکش جذبات سے مغلوب ہو جاتا۔ اس نے اپنے بہکتے بے لگام سرکش جذبوں کو صورت سے لگام ڈال کر قابو کیا تھا۔ کمفرٹر کو دوبارہ اس پر ڈال کر اس قیامت خیز حسن کی ملکہ کو جگانے کا ارادہ ترک کر کے وہ بستر سے اتر گیا تھا۔ حسب معمول وہ تیار ہو کر اسے سوتا ہوا چھوڑ کر جا چکا تھا کہ یہی بہتر تھا، ورنہ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا۔ منسا کی آنکھ کھلی تو گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے برابر میں دیکھا تو بستر خالی تھا۔ زرار ہمیشہ کی طرح اسے چھوڑ کر بنا بتائے جا چکا تھا۔ افسردگی سے بالوں کو سمیٹتی ہوئی وہ بستر سے اٹھی، فریش ہو کر لباس تبدیل کر کے نیچے عاتکہ کے پاس آ گئی تھی۔ عاتکہ نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی طبیعت پوچھی، پھر ملازمہ کو اس کے لیے ناشتہ لانے کا حکم دیا تھا۔ ارحم، احراز اور فرینہ سے باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ دوپہر لنچ کے بعد عاتکہ نے اسے زبردستی آرام کرنے بھیجا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دوپٹہ اتار کر سائیڈ میز پر رکھا اور اپنا سیل فون اٹھا کر بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے تک اس نے علینا خالہ سے باتیں کی، پھر فون رکھ کر وہ لیٹنے لگی تھی کہ بیل رنگ کرنے لگی۔ زرار کی کال تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ ہیلو، زرار کی بھاری آواز ابھری۔ السلام علیکم، منسا نے جواباً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ زرار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا کر رہی تھیں؟ سوال ہوا۔ کچھ بھی نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ کچھ بھی نہیں سے بہتر نہیں تھا کہ تم مجھے یاد کر لیتی؟ زرار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے چھیڑا، جو یقیناً اس کی بات سن کر گھبرا گئی ہوگی۔ اس کے تصور میں منسا کا شرمایا گھبرایا چہرہ ابھرا تو اس کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ یہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا کہ کوئی پری پیکر آپ کو سوچ کر ہی شرما جاتی ہو۔ منسا، اس نے بے خود سے لہجے میں اس کا نام لیا۔ آپ گھر کب آئیں گے؟ وہ گھبرا کر جلدی سے بولتی ہوئی اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مسز منسا زرار ہمدانی میرا انتظار کر رہی ہیں؟ واقعی؟ بات کرتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک بھرپور مردانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ؟ وہ اپنی بے اختیاری پہ چیمپ گئی۔ سنو، زرار ہمدانی نے آنچ دیتے ہوئے لہجے میں اسے پکارا۔ جاری ہے۔
جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً آپ لوگوں نے بہت 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 زیادہ انجوائے کیا ہوگا، اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو مہکتا عشق ناول ضرور بتائیں۔ اور جو ہے آپ کی فرمائش پہ اس ناول کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے ہم نے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا لمبا۔ کچھ سینس جو ہیں وہ اسپیشلی لکھے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو آج جو ہے ٹیوزڈے ہے، تو انشاءاللہ تھرسڈے نائٹ یا فرائیڈے مارننگ میں مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اس ایپیسوڈ پر اپنا بھرپور رسپانس دینا ہے، جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے، تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والا مہکتا عشق آپ کو سب سے پہلے پڑھنے کو مل سکے۔ جی جناب، تو اب اجازت دیجیے آپ لوگ تو کیا لگائیے کہ کیا ہوگا، کیا بولنے لگا ہے زرار اب منسا سے، اور اگلی قسط بہت زیادہ رومانٹک ہونے والی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔